अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीईटी का इम्तिहान जल्द ही कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस लेक्चर में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी नफ्सियात से रिलेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ताल्लुक से देखने वाले, जो कि आप अगर पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए कोई भी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप महा टीईटी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको उर्दू, नफ्सियात, ईवीएस, मैथ्स वगैरह ये सारे मज़ामीन उर्दू में मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट्स की जो है तो अवेलेबल करवाई जाएंगी। 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगी, जिसके ज़रिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और बआसानी क्वालिफाइड कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए जाएंगे। इसकी फ़ीस 499 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पर जो है तो आपको रोज़ाना की क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। वकूफ़ और वकूफ़ की नशोनुमा। वकूफ़ से मुराद कॉग्निशन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो कॉग्निटिव जो है तो आता है दिमाग, जहन, उसको जो है तो कॉग्निशन कहा जाएगा। कितनी समझ जो है तो बच्चे के अंदर आई है, इसको जो है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि हम हाइट वेट माप सकते हैं, लेकिन जो जहनी नशोनुमा है उसकी जो है तो उसका माप नहीं कर सकते, उसको जो है तो गिन नहीं सकते, तो उसको समझना पड़ता है। तो उसको जो है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कि वकूफ़ की नशोनुमा कहा जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम वकूफ़ और वकूफ़ की नशोनुमा से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ें देखने वाले, जो और इससे रिलेटेड, इससे वाक़फ़ियत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर मबनी क्वेश्चन जो है तो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अक्ल सलीम इंसानों को दीगर जानदारों से मुमय्यज़ करती हैं। अक्ल सलीम यानी कि जो जहानत है वो दीगर जानदारों से इंसान को जो है तो यानी कि इंसान के अंदर समझ पाई जाती है। इस वास्ते उसीलिए इंसान को सोचने और गौर फिक्र करने वाला जानवर कहा जाता है। तो इंसान को जो है तो समाजी जानवर भी कहा जाता है, गौर फिक्र करने वाला जानवर कहा जाता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान की सोच व फिक्र के लिहाज से इसके रवैये और रुझान होते हैं। उसकी सोच के अकॉर्डिंग जो है तो उसके रवैये, उसका जो तो कैरेक्टर होता है। इन्हीं रवैयों और रुझान के लिहाज से उसकी ज़िंदगी होती है। हिस्सी आज़ा के ज़रिए मालूमात हासिल करना, तसव्वुरात कायम करना, ख़याल, सोच व फ़िक्र, क़ुव्वत इम्तियाज़ यानी कि सोचने समझने की सलाहियत, क़यास आराय यानी कि अंदाज़ा लगाने की सलाहियत, मफ़रूज़े कायम करना, तज्ज़िया करते हुए मसाइल का हल करना, जैसे उमूर वकूफ़ी नशोनुमा के ज़ुमरे में आते हैं। तो ये तमाम तर जो ज़ुमरे हैं ये जो है तो वकूफ़ी ज़ुमरे में आएंगे। यहाँ से हिस्से आज़ा जो है तो हमारे 5 है, जिसको जो तो सेंस ऑफ बॉडी हम कहते हैं। उसमें सबसे पहले जो है तो वो है आँख। आँख के ज़रिए इंसान 83% नॉलेज हासिल करता है, इल्म हासिल करता है। कानों के ज़रिए 11% जो है तो इल्म हासिल होता है, और जिल्द, ज़बान और नाक के ज़रिए जो है तो बाकी की जो 6% है इसमें जो है तो डिवाइड है। तो इस तरीके से 100% नॉलेज का जो है तो यहाँ पर एक्वायर्ड किस तरीके से इंसान करता है वो बतलाया गया है। तो उसी के साथ साथ हिस्से आज़ा के ज़रिए मालूमात हासिल करना, तसव्वुरात कायम करना। जैसे कि आप देख रहे हो तो आप आंखों के ज़रिए देख रहे हो और कानों के ज़रिए सुन रहे हो, तो आपको 94% जो तो आप इल्म हासिल कर रहे हो, और उसके अलावा जो आप सोचने समझने की सलाहियत भी जो है तो उसके अंदर आ जाएगा। तो ये हिस्सी आज़ा के ज़रिए जो है तो मुमकिन होता है, जबकि दूसरे जानवरों में इस तरीके से नहीं होता है। इस वास्ते जो है तो हम अल्लाह ताला ने हमको अक्ल सलीम दी है और हम अशरफुल मखलूक जो है तो हमको कहा गया है। तो हिस्से आज़ा के ज़रिए मालूमात हासिल करना, तसव्वुरात कायम करना, ख़यालात, सोच व फ़िक्र, क़ुव्वत इम्तियाज़, क़यास आराया, मफ़रूज़े कायम करना, तज्ज़िया करते हुए मसाइल का हल करना, जैसे उमूर वकूफ़ी नशोनुमा के ज़ुमरे में आते हैं। ये आम ज़िंदगी पर किस तरह असरानंदाज होते हैं, बच्चों की ज़हनी सतह को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह तदरीस की जाए, यानी कि किस तरह जो है तो बच्चों की जहानत को मद्देनज़र रखते हुए टीचिंग करना है, वगैरह नुकात पर इस बाब में बहस की गई है। यानी कि इस टॉपिक में हम ये तमाम चीज़ें देखने वाले, जो कि प्राइमरी लेवल
या अपर प्राइमरी लेवल जो एजुकेट यानी कि जिसमें जो है तो बच्चा तालीम हासिल करता है स्कूली तालीम, तो उसी के ताल्लुक से जो है तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी जो है तो सीडीपी के अंदर पूछे जाते हैं, जिसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं कि बतौर मौलम जो है तो आपका किरदार क्या रहेगा। उसके लिए आपको ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ही अहमियत के हामिल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वकूफ़ कॉग्निशन से क्या मुराद है, नहीं वकूफ़ किसे कहते हैं। इंसान अपने हिस्से आज़ा के ज़रिए अपने अतराफ़ व अकनाफ़ पाए जाने वाले माहौल और माहौल में रोनुमा होने वाले मामलात का गहराई से मुशाहिदा करता रहता है और उन्हीं मामलात के तहत अमल करता रहता है। हिस्से आज़ा के ज़रिए हासिल होने वाला इल्म और मालूमात जज्बात और एहसासात की शक्ल इख्तियार करते रहते हैं। ये कभी कभी रास्त इल्म के बजाय तजुर्बात की शक्ल में भी होते हैं। मसलन एक दफ़ा हिस्से आज़ा के ज़रिए रास्त तौर पर आम का मज़ा या लज्जत हासिल करने के बाद, यानी आम का रंग, शक्ल, साइज़, साख्त, मज़ा वग़ैरह से मुतारुफ़ होने के बाद आम के गायब में भी यानी आम के ना होने पर भी वही लज्जत या मज़ा हासिल कर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि हिस्सी आज़ा के ज़रिए हासिल की जाने वाली मालूमात हमारे जहन में हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो कर रह जाती है। इसी तरह एक दफ़ा कायम होने वाला तसव्वुर, जिसको जो तो इमेजिनेशन कहते हैं फ्रेंड्स, तसव्वुर से मुराद इमेजिनेशन के हमारे जहन में जो है तो इमेजेस जो है तो बनना, इसको जो तो तसव्वुर कहते हैं। तो एक दफ़ा होने वाला तसव्वुर जैसे जैसे पुख्ता होता जाता है वैसे वैसे आला नज़रिए की शक्ल इख्तियार करता जाता है। तो मौखिर ज़िक्र कहा जा सकता है कि इंसान को अपने इल्म या अपनी मालूमात से वाक़फ़ियत हासिल करने में मददगार साबित होने वाले ख़यालात के तसलसल को वक़ूफ़ कहा जाता है। यानी कि इंसान को अपने इल्म या अपनी मालूमात से वाक़फ़ियत हासिल करने में मददगार साबित होने वाले ख़यालात की तसलसल को वक़ूफ़ कहा जाता है, यानी कि कॉग्निटिव कहा जाता है। वक़ूफ़ कॉग्निशन एक ऐसा ज़हनी अमल है जो सोच व फ़िक्र, तजुर्बात और हिस्से आज़ा के ज़रिए इल्म और तफ़हीम हासिल करता है। इल्म यानी नॉलेज और तफ़हीम यानी समझ हासिल करता है। इसको जो है तो वक़ूफ़ कहा जाएगा, जो सोच व फ़िक्र और तजुर्बात और हिस्से आज़ा के ज़रिए जो है तो होने वाला प्रोसेस है। तो वक़ूफ़ कॉग्निशन एक ऐसा ज़हनी अमल है जो सोच व फ़िक्र, तजुर्बात और हिस्से आज़ा के ज़रिए इल्म और तफ़हीम हासिल करता है। उसके बाद है अंग्रेज़ी लफ्ज़ कॉग्निशन लातीनी लफ्ज़ कॉग्निशिया से माखूज़ हैं। कॉग्निशो के मायने इल्म के है, इक्तिसाब वकूफ़ियत की बेहतरीन मिसाल है। इक्तिसाब जो है तो वकूफ़ियत की बेहतरीन मिसाल है। इक्तिसाब से मुराद यानी कि इक्तिसाब बोले तो क्या कहेंगे उसको, सीखना। बच्चा जब छोटा होता है धीरे धीरे जो है तो चीज़ों को सीखता है, तो उसको इक्तिसाब कहा जाता है। और इक्तिसाब जो होता है वो घरेलू माहौल में होता है, ख़ानदान में होता है, रिश्तेदारों में होता है। और जो तो इस तरीके से इक्तिसाब वकूफ़ियत की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा मसाइल का हल, क़ुव्वत फ़ैसला और मंतिकी सोच भी वकूफ़ियत के दायरे में शुमार होती है। मसाइल को हल करना ये जो तो हम जहन के ज़रिए करते हैं। क़ुव्वत फ़ैसला यानी कि कोई भी चीज़ पर अगर फ़ैसला करना है तो उसको सोच समझ कर जो तो हम फ़ैसला करते हैं। मंतिकी सोच भी वकूफ़ियत के दायरे में होती है, शुमार है। उसके बाद हैं वाक़फ़ियत की बेहतरीन मिसाल जो है तो ये है इक्तिसाब जो तो वाक़फ़ियत की बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद है शीर ख्वारगी के दौर में बच्चे अपने माहौल से मुहर्रिका हासिल करते हुए अपने रद्द अमल का इजहार करते हैं। शीर ख्वारगी के दौर में, शीर ख्वारगी यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, दूध पीता बच्चा जिसे कहेंगे, तो अपने माहौल में मुहर्रिका हासिल करते हुए यानी कि इल्म हासिल करते हुए जो है तो हरकत और सकनात के ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार करते हैं।
اور اپنے حسی اعضاء کے جو ہے تو استعمال کرتے ہوئے اپنے اطراف و اکناف پائے جانے والی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور کے ختم ہوتے ہوتے بچے آہستہ آہستہ باتیں کرنا، چھوٹے چھوٹے الفاظ و جملے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بچوں میں قوت حافظہ، ذہانت اور سوچ و فکر فروغ پانے لگتی ہے۔ تو اس طریقے سے شیرخوارگی کے دور سے جو ہے تو یہ عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے، اکتسابی عمل، اور اس میں حسی اعضاء اور جو ہے تو کوگنیشن یعنی کہ ذہن کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، جس کے ذریعے بچہ علم حاصل کرنا بچپن سے جو ہے تو شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ابتدائی بچپن کے دور میں بچوں میں تجسس اور انکشاف کے مادہ زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وغیرہ۔ اسی مرحلے میں مقام، زمانہ اور رنگوں کا جو ہے تو تصور ابھرتا ہے۔ بچے سوچنے، امتیاز کرنے اور بآسانی مسائل حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں اکثر تخیلات و تصورات کی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ تخیلات سے مراد خیالات ہے، اور تصورات یعنی کہ امیجنیشن ہے، تو اس کی دنیا میں جو ہے تو مگن رہتے ہیں۔ پیش رو بچپن کے دور میں بچے آہستہ تخیلات کے دنیا سے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اس دور میں بھی بچوں میں تجسس پایا جاتا ہے، اور وہ کیا، کیوں، کیسے جیسے سوالات کرتے ہوئے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کہانیاں زیادہ پسند کرتے ہیں، منطقی طور پر سوچنے لگتے ہیں، اور ان میں اچھے برے کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ عنفوان شباب میں اعلیٰ سطح کو پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ عنفوان شباب میں جو ذہانت ہے وہ اعلیٰ سطح کو پہنچ جاتی ہے۔ آزادانہ، تخلیقی، تنقیدانہ اور تجریدی انداز میں سوچنے لگتے ہیں، منطقی طور پر سوچنے لگتے ہیں۔ بحث و مباحثے میں شامل ہو کر معاملات کا گہرائی سے مشاہدہ کرتے ہوئے بحث کرتے ہیں، فنون کے تئیں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں تحقیق، تلاش، تجسس، دلچسپی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ واقفیت کی نشوونما کے عوامل یعنی کہ ڈیولپمنٹل فیکٹرز آف کوگنیشن، تو یہ کتنے ہیں اس کے تعلق سے دیکھیں گے، جس کو جو تو براڈ ڈومین بھی جو تو کہا گیا ہے۔ واقفیت مختلف امور پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ جو کوگنیشن ہے وہ مختلف جو ہے تو نقاط امور پر مشتمل ہے۔ بچپن کے دور میں ذیل کے امور واقفیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچپن کا جو دور ہوتا ہے اس میں مندرجہ ذیل کی جو نکات ہیں، 4 نکات جو تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس میں جو تو ادراک ہے یعنی کہ پرسیپشن، تصورات یعنی کنسیپشن، اس کے بعد سوچ و فکر، تھنکنگ، اور استدلال یعنی ریزننگ۔ یہ تمام چیزیں بچپن میں جو ہے تو بچپن کے دور میں واقفیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر، اور نیچے جو تو 4 پوائنٹ اور دیے گئے ہیں، یعنی کہ کل ملا کر 8 ہے۔ ما بعد الوقفیت یعنی کہ میٹا کوگنیشن، یعنی کہ سوچ پر سوچنا، اس کو جو ہے تو میٹا کوگنیشن کہتے ہیں۔ جو انسان کے ذہن میں سوچ ہے اس کے اوپر سوچنا۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے تو لیکچر دیکھ رہے ہو، آپ کا مقصد ہے TET کوالیفائڈ کرنا، یہ آپ کی جو ہے تو سوچ ہے، سوچ کے اوپر سوچنا۔ جب آپ کوالیفائڈ ہو جاؤں گے تو یہ جو ہے تو میٹا کوگنیشن کی بات ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے سوچا ہے کہ TET کوالیفائڈ کرنا، اور اس کے اوپر آپ سوچ رہے ہو کہ جب کوالیفائڈ ہو جاؤں گے تو کس طریقے سے جو تو آپ خوشیاں مناؤں گے، اپنے فرینڈ سرکل کو جو ہے تو دعوت پر مدعو کروں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے تو میٹا کوگنیشن کہلائیں گا۔ اس کے بعد ہے تخلیقیت، جس کو کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ اب کریٹیوٹی سے مراد جو ہے تو یعنی کہ ایک ہوتا ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کریٹیوٹی، تو اس کے تعلق سے بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے ذہانت یعنی کہ انٹیلیجنس، اور اس کے بعد ہے کثیر الجہتی ذہانت یعنی کہ ملٹیپل انٹیلیجنس۔ ان تمام کے تعلق سے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ادراک کسے کہتے ہیں۔ تو ادراک یعنی پرسیپشن ہے، اور روزمرہ زندگی میں ہم کئی حسی تجربات سے گزرتے رہتے ہیں،
کئی موقعوں پر ہم ان کی شناخت نہیں کر پاتے۔ حسی اعضاء کے ذریعے حاصل کی جانے والی معلومات کو تجربات معنی آفرینی فراہم کرنا ہی ادراک یعنی پرسیپشن کہلاتا ہے۔ یعنی کہ حسی اعضاء کے ذریعے حاصل کی جانے والی جو معلومات ہے، جو نالج ہے، اس کو تجربات معنی آفرین فراہم کرنا ہی ادراک پرسیپشن کہلاتا ہے۔ یعنی حسی اعضاء کے ذریعے ماحول میں موجود اشیاء، ان کی ساخت، ان کی خصوصیت اور ان کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو معلوم کرنا ہی ادراک کہلاتا ہے۔ اس کے درمیان میں جو تو کیا ریلیشنس ہے، کیا چیزیں جو تو ہے، تو اسے ہی جو ہے تو کیا کہیں گے ہم، جو اشیاء موجود ہے، اس کی ساخت ہے، اس کی خصوصیت ہے، ان کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو معلوم، ان کے تعلقات کو معلوم کرنا، اسے ہی جو ہے تو ادراک کہیں گے، اسے جو ہے تو پرسیپشن کہا جائے گا۔ ہر شخص کے لیے زندگی الگ الگ معنی رکھتی ہے۔ ہر شخص کو اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنی زندگی کبھی پھولوں کا گلشن لگتی ہے تو کبھی کھاروں بھری راہ محسوس ہوتی ہے۔ کھار سے مراد جو ہے تو کانٹوں کو کہتے ہیں، اور کانٹوں بھری راہ اس کو جو ہے تو محسوس ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے تو اس کو پھولوں کا گلشن زندگی لگتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر، ادراک پر۔ تو فرینڈس، ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رہنا چاہیے۔ جو آپ لیکچر دیکھ رہے ہو تو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوں گا، تو آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ اپ کر لینا کہ آپ کوالیفائڈ ہونے والے ہوں، تو ضرور جو ہے تو جیسی جو ہے تو امیدیں کی جاتی ہیں، فیصلے جو ہے تو ویسے کیے جاتے ہیں۔ تو خیر، اس کے بعد ہے کہ ادراک نہ صرف ماحول میں پائے جانے والے محرکات پر منحصر ہوتا ہے، بلکہ سابقہ تجربات، ضروریات اور ذہنی رد عمل پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ انسانی ارتقاء، نشوونما اور ماحول ایک حد تک ادراک پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ادراک آسان سے مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے عمر دھیرے دھیرے بڑھتی ہے، تو اس طریقے سے جو تو ادراک کی یعنی کہ ادراک کی جو صلاحیت ہے وہ بھی آسان سے مشکل ہو جاتا ہے۔ مورگن کے مطابق، مورگن ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس کے مطابق ہمارے اطراف و اکناف پائے جانے والا ماحول جس طرح نظر آتا ہے، جس طرح سنائی دیتا ہے، جس طرح ہماری سمجھ میں آتا ہے، جو لذت فراہم کرتا ہے اور جو خوشبوئیں مہیا کرتا ہے، اسی کو ادراک کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو جو ہے تو پرسیپشن کہتے ہیں۔ یہ کوگنیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹو پرسیو یعنی کہ ٹو تھنک پلس ٹو اٹینڈ از اکول ٹو پرسیو، اس کو جو ہے تو ادراک کہیں گے۔ ادراک کی عمل یعنی کہ ادراک کا جو عمل ہے کس طریقے سے ہوتا ہے، ادراکی عمل پرسیپشن پروسیس کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو ادراکی عمل کا ایک الگ سے تعین نہیں کیا جا سکتا، مگر ہماری جانب سے حاصل کی جانے والی حس اور لمس کا تجزیہ کرتے ہوئے وضاحت کی جا سکتی ہے۔ یعنی حسی اعضاء کے ذریعے حاصل کیے جانے والے پانچوں حسیات کا بامعنی رد عمل پیش کیا جا سکتا ہے، اور تمام افراد میں یہ حسیات یکساں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو 5 حسی اعضاء ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا، آنکھ، کان، زبان، ناک اور جلد، یہ جو تو 5 حسی اعضاء ہیں۔ تو ادراک کے سبب ہمارے ذہن و دل میں مختلف اشکال، مختلف مناظر، موسیقی، رقص وغیرہ کے تصورات قائم ہو چکے ہیں۔ ان تمام امور کو ہم اجتماعی اعتبار سے ہی دیکھتے ہیں، نہ کہ انفرادی۔ تو یہ جو ہے تو چیز بتلائی گئی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ادراک کے سبب ہمارے ذہن و دل میں مختلف اشکال یعنی کہ تصورات جسے کہیں گے، امیجنیشن جسے کہیں گے، مختلف مناظر، موسیقی، رقص وغیرہ کے تصورات قائم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان تمام امور کو ہم اجتماعی اعتبار سے ہی دیکھتے ہیں، نہ کہ انفرادی اعتبار سے۔ مثلاً سائیکل ایک مجموعے کا نام ہے، نہ کہ ٹائر، چین، پیڈل وغیرہ الگ الگ حصوں کا نام ہے۔ اسی نظریے کو گیسٹالٹ کا ادراکی نظریہ یعنی کنسیپٹ آف گیسٹالٹ پرسیپشن کہتے ہیں۔ تو سائیکل جو ہے آپ نے چلائے ہوں گے، کسی کو آتی ہوں گی، کسی کو نہیں آتی ہوں گی آج بھی، تو اس میں جو تو ٹائر، چین، پیڈل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی نظریے کے تحت جو ہے تو گیسٹالٹ کا ادراکی نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ اب گیسٹالٹ کے نظریے کے مطابق کسی بھی چیز یا معاملے کو اجتماعی طور پر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔
اور دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً ادراک کی خصوصیت جو ہے تو کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو ادراک حسیات یعنی کہ سینسیشنز پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ ایک تجزیاتی اور استدلالی عمل ہوتا ہے۔ ادراک میں گہرا مشاہدہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے یہ ایک باہمی مفاہمت کے ذریعے ہونے والا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ہر ایک چیز جو ہے تو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ اس کی شروعات حسی اعضاء کے ذریعے کی جا سکتی ہے، یعنی کہ آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد کے ذریعے کی جا سکتی ہے، حسی اعضاء ہے۔ یہ داخلی اور خارجی محرکات کے ذریعے بآسانی انجام پاتا ہے۔ تو داخلی اور خارجی جو حرکات و سکنات ہیں اس کے ذریعے جو تو یہ عمل انجام پاتا ہے۔ ادراکی نظام کے اصول، قانون، لا آف پرسیپچول آرگنائزیشن، ادراکی عمل کو مؤثر بنانے میں مختلف متعین کردہ انتظامی اصول یا قانون معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو جو حسب ذیل ہے، سب سے پہلے کہ قانون تسلسل، یعنی کہ لا آف کنٹینیوٹی، تسلسل یعنی کہ ایک اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو چند محرکات کو تسلسل میں رکھا جائے تو ادراکی نظام تشکیل پاتا ہے۔ نیکسٹ ہے قانون قربت، یعنی کہ لا آف پراکسیمیٹی، ایک دوسرے سے قریب پائے جانے والے موضوعات کو اجتماعی شکل میں ظاہر کرنے کو قانون قربت، لا آف پراکسیمیٹی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے قانون مماثلت، لا آف سملیرٹی، ایک دوسرے سے مماثلت رکھنے والے موضوعات ایک اجتماعی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ رنگوں، شکلوں اور حجم کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے لا آف سملیرٹی۔ نیکسٹ ہے قانون بندش، لا آف کلوزر، ناممکن اشکال کو مکمل اور بامعنی اشکال کے طور پر دیکھنا ہی قانون بندش، لا آف کلوزر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شکل اور علاقے کا باہمی رشتہ، فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ۔ سب سے پہلے اس اصول کو رابن نامی ماہر نفسیات نے پیش کیا۔ رابن نامی جو ہے تو ایک ماہر نفسیات، ایک سائیکولوجسٹ ہے، جنہوں نے فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ کو جو ہے تو پیش کیا ہے۔ کیا چیزیں اس کے اندر ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو ذہانتی نظام کے لیے شکل اور علاقے کا باہمی رشتے کا اصول فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہماری جانب سے دیکھی جانے والی ہر شے کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ جس شے پر ہم اپنی نظریں جماتے ہیں اس کو شکل اور اس کے پیچھے پائے جانے والے منظر کو علاقہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً آسمان پر پرواز کرنے والے پرندے کو ہم شکل کہیں گے تو اس کے پیچھے والے منظر کو یعنی آسمان کو علاقہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے تو یہ فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ ہے۔ ادراک پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی کہ انفلوئنسنگ فیکٹرز آف پرسیپشن۔ انسانوں پر دو قسم کے ادراک اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے انفرادی عوامل یعنی کہ پرسنل فیکٹرز، اور نمبر 2 ہے اشیاء پر مبنی عوامل یعنی آبجیکٹیو فیکٹرز۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انفرادی عوامل یعنی کہ پرسنل فیکٹرز کیا چیز ہے۔ انسان میں فطری طور پر پائے جانے والے عوامل یعنی دلچسپیاں جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، رجحانات یعنی ایٹیٹیوڈز کہا جا سکتا ہے، دوستانہ مفاہمت یعنی فیملیرٹیز، اور مواقع یعنی کانٹیکسٹ، سابقہ تجربات پریویس ایکسپیرینس یا پھر اس کو پریویس نالج بھی کہا جائے گا، جیسے امور انفرادی عوامل کہلاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پرسنل فیکٹر کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دلچسپی سے متعلق دیکھیں گے تو ہے انٹرسٹ کسے کہتے ہیں، کسی چیز یا شے یا موضوع پر یکسوئی یا توجہ قائم کرنے کو دلچسپی کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، شے یا موضوع پر یکسوئی جمانا اس کو جو ہے تو انٹرسٹ کہا جائے گا، دلچسپیاں کہی جائیں گی۔ اگر آپ اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ لیتے ہو تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسان ہوگا۔ تو پوری یکسوئی کے ساتھ کسی کام کو کروانے والی قوت ہی دلچسپی کہلاتی ہے۔ انفرادی طور پر ہر شخص کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ ان دلچسپیوں کی بنیاد پر ہی ادراک قائم ہوتا رہتا ہے۔ اخبار میں ہر فرد اپنی اپنی دلچسپی کا کام
कॉलम देखता और पढ़ता है। जो अखबार होते हैं तो उसके अंदर जो है तो हर शख्स अपने दिलचस्पी के अकॉर्डिंग जो है तो अखबार में कॉलम देखता है और पढ़ता है। कोई खेल से मुताल्लिक कॉलम देखता है तो कोई फिल्मों का कॉलम देखता है, तो कोई इदारिया में दिलचस्पी रखता है। नेक्स्ट है रुझान। फ्रीमैन एक साइकोलॉजिस्ट है, उसके मुताबिक किसी भी शय या हालत या फ़र्द से मुताल्लिक इंसान में पाए जाने वाले रद्द-ए-अमल और ज़हनी आमादगी को रुझान कहते हैं। फ्रीमैन एक जो तो साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा है कि किसी भी शय या हालत या फ़र्द से मुताल्लिक इंसान में जो रुझान जो रद्द-ए-अमल पाया जाता है और यानी कि पाए जाने वाला रद्द-ए-अमल और ज़हनी आमादगी को ही जो तो रुझान कहते हैं। हर शख्स किसी भी शय या मौजू से मुताल्लिक अपना एक अलग रुझान रखता है। हर शय या फ़र्द से मुताल्लिक भी जो तो रुझान जो तो फ्रेंड्स रखते हैं। किसी शय या मौजू से मुताल्लिक चंद अफराद में मुस्बत रुझान पाया जाता है तो चंद अफराद में मनफी रुझान पाया जाता है। देखिए, किसी शय या मौजू से मुताल्लिक चंद अफराद में जो है तो मुस्बत यानी कि पॉजिटिव रुझान पाया जाएगा या फिर जो तो मनफी रुझान पाया जाएगा। अगर किसी सियासी पार्टी से मुताल्लिक हमारे अंदर मुस्बत रुझान पाया जाए तो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हर लीडर और हर रुकन हमें अच्छा और सच्चा नज़र आता है, जबकि मुखालिफ पार्टी का हर लीडर या रुकन ख़राब, बुरा या ख़राब जो है तो होने का इदराक पैदा होता है। तो ये इसको जो है तो इदराक कहेंगे, इसको जो है तो रुझान कहेंगे कि सामने वाले के अकॉर्डिंग जो है तो हमने क्या सोचा है, उसका रुझान जो है तो हमने किस तरीके से बनाया है हमारे जहन में। तो इसको जो है तो ये कंसेप्ट्स बनना, ये तमाम चीज़ें ये है कॉग्निशन से रिलेटेड, वक़ूफ़ यानी कि ज़हानत से रिलेटेड। उसके बाद है दोस्ताना मफ़ाहमत, फेमिलियरिटी। इंसानों को मुतारुफ़ हर शय या हर मौजू बहुत आसानी से इदराक में पैदा हो जाते हैं। इंसानों को जो है तो मुतारुफ़ हर शय या मौजू बहुत आसानी से जो है तो उसके जहन में उसके कंसेप्ट्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर मसलन स्कूल छोड़ देने के बाद भी हम एक बड़े मजमे में हमारे स्कूल के बच्चों को पहचान लेते हैं। मौका यानी कि कॉन्टेक्स्ट। चंद मौक़ों पर मुनासिब मुहर्रकात की मदद से चंद मामलात फ़ौरी इदराक में आ जाती है। मसलन डाइनिंग हॉल में कदम रखते ही मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया फ़ौरी तौर पर हमारे इदराक में आ जाती है या ज़ाहिर हो जाती है। साबिक़ा तजुर्बात यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस जिसे कहेंगे, किसी मौजू या किसी शय का इदराक हम किस तरह करते हैं, इसका इन्हिसार हमारी साबिक़ा तजुर्बात पर होता है। मसलन अगर लिखा हुआ हो तो हमारे साबिक़ा तजुर्बात की बुनियाद पर हम उसको इन्वर्टेड कोमा के तौर पर ही शनाख्त करते हैं। अशिया पर मबनी अवामिल। अशिया की मुख्तलिफ़ अशकाल समझी जाने वाली मुमासलत, बंदिश, क़ुर्बत और तसलसल वग़ैरह अवामिल इदराक पर असरानंदाज होते हैं। इदराक तालीमी इत्तलाक़ यानी कि एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पर है एजुकेशन इम्प्लिकेशंस के अंदर बच्चों में मुनासिब तजुर्बात और काबिल क़द्र क़ुव्वत इस्तिदलाल मौजूद होता है, इसलिए बच्चों में बामायनी अशकाल की तफ़हीम के लिए मुख्तलिफ़ तदरीसी व इक्तिसाबी इमदाद आलात का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि अज़बाक के माबैन पाए जाने वाले और रब्त और ताल्लुक़ की निशानदही करते हुए तदरीस की जाए। अज़बाक के माबैन यानी कि सबक में जो चीज़ दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेशन, उसका किस चीज़ से रिलेशन है, इस ताल्लुक़ से जो है तो तदरीस की जाए और साबिक़ा नॉलेज और माहौल से कनेक्टेड अगर उसको कर दिया जाए तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। नेक्स्ट है कि शक्ल इलाक़े के उसूल को तदरीसी तरीक़ेकार के तौर पर अपनाया जाए। नेक्स्ट है बच्चों की इस तरह तरबियत की जाए कि वो बेहतरीन तसव्वुरात कायम कर सकें। जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करोगे बच्चों को आपके सब्जेक्ट में जो तो इंटरेस्ट आएगा और वो समझने की ज़्यादा जो तो उनको समझ में आएगा और वो आपके सब्जेक्ट के अंदर जो तो दिलचस्पी लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिलचस्पी, रुझान, कंसेप्ट। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है इसके अंदर फ्रेंड्स वो है कंसेप्ट।
آپ کے ذہن میں کس طریقے سے کنسیپٹ بنتے ہیں اور آپ بناتے ہو، تو اس کے اکارڈنگ ہی جو ہے تو آپ کو سمجھنے میں آسان ہے۔ اب ہر ایک چیز کا جو ہے تو فیوریٹ ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کو کھانے میں کوئی چیز فیوریٹ ہے تو اس کا کنسیپٹ جو ہے تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ ٹھنڈا، ٹھنڈا جو ہے تو ایک چیز ہم نے آپ سے کہی ہے، آپ کے ذہن میں جو کنسیپٹ آ رہا ہے وہ آپ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا ہے کہ ٹھنڈے کے اکارڈنگ جو ہے تو آپ کے دماغ میں سب سے اسٹارٹنگ میں جو کنسیپٹ آئے وہ کیا ہے، بعد میں آنے والے کنسیپٹ کو جو ہے تو آپ مینشن نہیں کرنا۔ تو یاد سے جو ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے۔ یہ جو ہے تو ادراک اور کیا کہیں گے اس کو، کنسیپٹ تصورات جو ہے تو جسے ہم کہیں گے، جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے اسی تعلق سے ہم نے یہ آپ کے ساتھ جو ہے تو ایک اس کو کھیل کہیں گے یا پھر اس کو جو ہے چھوٹا سا گیم کہیں گے۔ تو جیسے ہم نے آپ کو ٹھنڈا کہا ہے، آپ کے ذہن میں کیا کنسیپٹ آ رہا ہے وہ آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا ہے۔ تو بچوں کی اسی طرح تربیت کی جائے کہ وہ بہترین تصورات قائم کر سکے، بچوں میں پائے جانے والے علم کو مزید سنوارا جائے۔ نیکسٹ ہے کہ ادراک کی تفرقات تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ہر نظر آنے والی شے سچ یا حقیقت نہیں ہوتی، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ادراک پر نہ صرف محرکات ہی اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اشیاء پر مبنی عوامل بھی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مناسب محرکات بھی غلط ثابت ہوتے رہتے ہیں۔ اسی کو تو ہم اس طریقے سے جو ہے اسی کو جو ہے تو ہم یعنی کہ ایلوشن کہتے ہیں۔ رات کے وقت اندھیرے میں رسی کو دیکھ کر سانپ سمجھ لینا، سائے کو دیکھ کر شیطان سمجھ لینا وغیرہ ہمارے توہمات ایلوشنز ہوتے ہیں۔ توہم یعنی چھوٹا ادراک روزمرہ زندگی میں پیدا ہونے والے اکثر بے معنی واقعات و حادثات کا سبب توہمات ہی ہوتے ہیں۔ توہمات سے بچنے کے لیے حالات اور ماحول کا حقیقی زاویوں سے مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے فرینڈز ادراکی تفرقات ہیں کہ رات کے وقت جو ہے تو رسی کو صاف سمجھ لینا، یا پھر کوئی درخت ہے، جیسے کہ آپ نے بھی جو ہے تو ایسے یعنی کہ ادراک کیا ہوگا کہ راستے سے جا رہے لائٹ چلی گیا اچانک اور درخت ہے تو وہ شیطان جیسا جو تو نظر آتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ خیر اس کے بعد ہے اس کو جو ہے تو چھوٹے ادراک کہیں گے۔ حقیقت اگر الگ نظر آئے تو وہ توہم کہلاتی ہے، اور اگر حقیقت نظر ہی نہ آئے تو وہ ہذیان یعنی کہ ہیلیسینیشنز میں بدل جاتی ہے۔ ہیلیسینیشن یعنی کہ حقیقت اگر الگ نظر آئے، یعنی کہ درخت جو ہے تو شیطان نظر آ رہا ہے اور رسی جو ہے تو سانپ نظر آ رہی ہے، تو اس کو توہم کہا جائے گا۔ اور اگر حقیقت نظر ہی نہ آئے تو اس طریقے سے جو ہے تو حقیقت نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو جو ہے تو ہیلوسینیشن کہیں گے۔ تو نشہ آور ادویات کا زیادہ استعمال کرنے والوں میں اور نفسیاتی مریضوں میں ہذیانیت زیادہ نظر آتی ہے، یعنی کہ ہیلیسینیشنز جو ہے تو زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے تصور کی تشکیل، کنسیپٹ اینڈ کنسیپشنز، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے۔ افراد اپنے حاصل کردہ تجربات، واقعات اور ان کی عام خصوصیت اور تفرقات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ان تصورات اور علم و معلومات کے ذریعے حاصل ہونے والے تصورات کے مابین تعلقات قائم ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف اشیاء یا موضوعات کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کو علامات کے ذریعے تو اس طریقے سے فرینڈز مختلف اشیاء یا موضوعات کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کو علامات کے ذریعے ظاہر کرنا ہی تصور کہلاتا ہے۔ مختلف اشیاء یا موضوعات کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کو علامات کے ذریعے ظاہر کرنا تصور کہلاتا ہے۔ کسی شے یا کسی فرد، کسی حادثے یا کسی واقعہ یا مختلف حالات کے فہم و ادراک کو تصور کہتے ہیں۔ کسی شے، کسی فرد یا کسی حادثے یا واقعے یا مختلف علامات، کسی واقعے یا مختلف حالات کے فہم و ادراک کو ہی جو ہے تو تصور کہا جاتا ہے، یعنی عمومیت کو ظاہر کرنے والا احساس ہی تصور کہلاتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ تصور اشیاء، واقعات، حادثات اور عام اصول و ضوابط کو متعین کرتا ہے۔
اکتساب پر بھی تصورات بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اکتساب پر بھی جو تو تصورات بنتے ہیں۔ اکتساب کہتے ہیں سیکھنے کو، جو بچہ جب ماحول میں جو چیزیں سیکھتا ہے اس کو اکتساب کہا جائے گا۔ مناسب تصورات پیدا نہ ہوں تو پیچیدہ موضوعات کا فہم مشکل ہو جاتا ہے، جس کے سبب بچے کئی معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تصورات کس طرح بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تصورات قائم کرنے کے لیے منظر کا گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ پوائنٹ، مناظر کا موازنہ کرتے ہوئے مماثلتوں کی نشاندہی کی جائے، یعنی کہ اس میں کیا تسلسل ہے۔ نمبر 3 ہے شناخت کی گئی مماثلتوں کو یا خصوصیات کا تجزیہ کیا جائے۔ نمبر 4 ہے مماثلتوں یا خصوصیات کو ترتیب دی جائے اور ان کا مشاہدہ کیا جائے۔ مجموعی خصوصیات کو کوئی نام دیا جائے، بتائے گئے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے عمل کیا جائے تو بآسانی واضح تصورات پیدا ہوں گے۔ فار ایگزامپل ایک کنسیپٹ جو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر، بریانی۔ اس کا کنسیپٹ ہے، آپ نے تصور کیا، منظر کا گہرائی سے مشاہدہ جو تو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے بنائی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو تو آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ تو اس میں ایک سیکوینس، ایک جو تو ترتیب ہے کہ پہلے جو تو کڑھائی رکھنا ہے، اس میں تیل ڈالنا ہے وغیرہ وغیرہ، پیاز تلنا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو یہ تمام چیزیں فرینڈس ایک سیکوینشل جو تو آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ تو یہ چھوٹا سا کنسیپٹ ہے سمجھنے کے لیے جو تو مثال دی گئی۔ خیر نیکسٹ ہے کہ کلیدی تصورات یعنی کہ امپورٹنٹ کنسیپٹس۔ تو مجموعی خصوصیات کو کوئی نام دیا جائے، بتائے گئے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے عمل کیا جائے تو بآسانی واضح تصورات پیدا ہوں گے۔ اس طریقے سے نیکسٹ ہے امپورٹنٹ کنسیپٹس۔ بچوں میں ان کی عمر، تجربات اور ماحولیاتی اثرات کے سبب رنگ، شکل، وزن، مقام، وقت، زمانہ جیسے مجرد تصورات ابھرتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ عزت نفس، رنگینی، ادبی ذوق، ثقافتی حس اور سماجی شعور جیسے غیر مجرد مقرون تصورات بھی ابھرتے ہیں۔ ذہنی نشوونما اور تصورات کی تشکیل ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ ذہنی نشوونما اور تصور یہ دونوں جو ہے تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ہیڈ اور ٹیل ہے۔ تو کسی فرد میں پیدا ہونے والے کئی محرکات کے سبب تصورات فروغ پاتے ہیں۔ کسی ایک محرکے کے ذریعے تصور نہیں بنتا۔ فرد جب کئی محرکات سے گزرتا ہے تو اس کے اندر توازن، مشابہت اور باطنی تعلقات جیسے امور فروغ پاتے ہیں۔ یہ تمام امور مشترکہ طور پر تصورات قائم کرتے ہیں۔ مثلاً مثلث کے تصور کو قائم کرنے کے لیے بچے ان کے عام خصوصیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے وہ ان خصوصیات کے ذریعے تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثلث 3 ضلعی ہو، مثلث 3 زاویہ والا ہو، نمبر 3 ہے بند شکل والا ہو، نمبر 4 ہے زاویہ قائمہ پر مشتمل ہو۔ تو یہ جو ہے تو ایک کنسیپٹ، ایک تصور ہے۔ نیکسٹ ہے کہ تصور یعنی تصور اور درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف کنسیپٹس۔ تعلیمی معاملات میں ہمارے اندر 2 قسم کے تصورات ابھرتے رہتے ہیں۔ جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم معاملات میں 2 قسم کے جو تو تصور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مجرد تصور اور دوسرا ہے غیر مجرد تصور، مقرون تصور۔ مجرد سے مراد جس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور غیر مجرد یعنی کہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو جو ہے تو کہیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے تو فار ایگزامپل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ موبائل فون، تو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یا پھر آپ ڈیسک ٹاپ پر جو ہے تو دیکھ رہے ہیں، یہ مجرد تصور، اس کو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہوں کہ ٹی کا امتحان تو ایک تصور ہے، ایک جو ہے تو غیر مجرد تصور ہے کہ ایگزام ہال ہوگا، کس طریقے جو ہے تو آپ کو ہال ٹکٹ لے جانا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے مجرد جو نظر آتا ہے اور غیر مجرد جو نظر نہیں آتا۔ فرسٹ ہے یہاں پر مجرد تصورات۔ حواس خمسہ حسی اعضاء، حواس خمسہ سے مراد 5 خمسہ سے مراد جو ہے تو 5 ہے، اور حسی اعضاء جو ہے تو 5۔ اس طریقے سے حواس خمسہ کے معنی ہے 5 حسی اعضاء کے ذریعے قائم ہونے والے تصور مجرد تصورات کہلاتے ہیں۔ مثلاً آنکھوں کو نظر آنے والی اشکال کی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
قائم ہونے والے تصورات جیسے گھوڑا، مچھلی، کیکڑا وغیرہ سونگ کر تصورات قائم کیے جانے والے تصورات جیسے سونگ کر یعنی ناک کے ذریعے، اور دیکھ کر جو ہے تو گھوڑا، مچھلی، کیکڑا وغیرہ، سونگ کر قائم کیے جانے والے تصورات جیسے گلاب کو دیکھے بغیر صرف اس کی خوشبو سونگ کر ہی گلاب کا تصور قائم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے فرینڈس تصور قائم ہوتا ہے، تو یہ حواس خمسہ کے ذریعے تو ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہے غیر مجرد تصورات، جس کو جو تو مخرون تصورات کہیں گے۔ تو وہی بات جو ہے تو سامنے آ رہی ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے آپ کو مثال دی ہے کہ حسی اعضاء یا حواس خمسہ کے مدد سے محسوس کرتے ہوئے ساخت، حیت اور کمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصیات بیان کرنے کو غیر مجرد تصورات کہا جاتا ہے۔ مثلاً خوشی، مسرت، نوری سال سے کیا مراد ہے، تو وزیر اعظم سے کیا مراد ہے، جمہوریت سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ تصورات کے اقسام، ٹائپس آف کنسیپٹس۔ تو تصورات کے کچھ اقسام ہیں، کون کون سے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اعداد کا تصور یعنی کہ نمبر کنسیپٹس۔ بچوں میں تصورات کا پیدا ہونا ترتیب وار بڑھتا جاتا ہے اور آخر کار اعداد کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مقام کا تصور، اسپیس کنسیپٹ۔ بچوں میں ابتدا میں فاصلے، سمت اور معیارات جیسے تصورات نہیں ہوتے، صرف اپنے ہاتھ ہلا کر اس جانب بتاتے ہیں۔ بعد میں دائیں بائیں، اوپر نیچے کا تصور پیدا ہوتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ 4 سمتوں کے بارے میں، عمر اور بڑھنے پر 8 سمتوں کے نام کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے وقت کا تصور، ٹائم کنسیپٹ۔ ابتدا میں وقت کا تصور بچوں میں غیر مجرد اور پیچیدہ ہوتا ہے، بعد میں عمر کے ساتھ ساتھ گزرا ہوا کل، آنے والے کل، آج، کل، پرسوں، ترسوں جیسے تصورات ابھرنے لگتے ہیں، تو یہ وقت کا تصور کہلائیں گا۔ نیکسٹ ہے کہ اشکال پر مبنی تصور، فارم کنسیپٹ۔ 3 سال پورے ہونے تک ہی بچوں میں اشکال پر مبنی تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدا میں چھوٹی چھوٹی اشکال کا تصور ابھرتا ہے، بعد میں عمر کے ساتھ بڑے اشکال مختلف اشکال کے درمیان فرق کی شناخت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جیسے جیسے صلاحیتیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے دائرہ، مربع، مستطیل، مثلث وغیرہ تصورات فروغ پانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رنگوں کا تصور یعنی کہ کلر کنسیپٹ۔ 3 تا 5 سال کی عمر والے بچے لال، کالا، سفید جیسے بنیادی رنگوں کی شناخت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ عمر کے ساتھ مزید رنگوں کا تصور ابھرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے خوبصورتی کا تصور یعنی کہ بیوٹی کنسیپٹ۔ خوبصورتی سے تعلق رکھنے والا تصور پیچیدہ ہوتا ہے۔ 5 سال کی عمر کے بعد بچے دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ خود سے اس تصور کو فروغ دیتے ہیں۔ تقلید سے مراد نقل کرتے ہیں، بچے نقل کر کے سیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے زر مبادلے کا تصور یعنی کہ منی کنسیپٹ۔ 93ویں سطح تک بھی بچوں میں پیسے کا تصور نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے صرف اشیاء خریدے جا سکتے ہیں، پیسوں کی قدر سے ناواقف ہوتے ہیں۔ عمر کے ساتھ پیسوں کی قدر اور اس کے استعمالات کا تصور فروغ پاتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہر فرد میں تصورات کا پیدائش سے آغاز ہوتا ہے اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تصورات بھی فروغ پاتے رہتے ہیں۔ ابتدا میں مجرد پھر غیر مجرد تصورات قائم ہوتے رہتے ہیں۔ تصورات کا فروغ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کنسیپٹ ڈیولپمنٹ۔ تصورات کی تشکیل مندرجہ ذیل نکات کے ذریعے ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے وقوفی اظہار۔ شیرخوار یا بچوں میں پیدا ہونے والے محرکات، رد عمل اور تجربات کے ذریعے تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے تاثراتی اظہار۔ جسمانی اعضاء کو حرکت دیتے ہوئے بچوں میں تصورات کی تشکیل ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے سوالات کرنا۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں میں تجسس بھی بڑھتا رہتا ہے۔ وہ ہر شے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے کئی سوالات کرتے رہتے ہیں، جس کے سبب بچوں میں تصورات کی تشکیل انجام پاتی ہے۔ نمبر 4 ہے پڑھنے کے ذریعے معلومات حاصل کرنے
کرنے کے لیے پڑھی جانے والی کتابیں مضامین کا مطالعہ کرتے ہوئے تصورات کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے کہ ذہانت یعنی استدلال۔ بچے اپنی ذہانت کے ذریعے کئی موضوعات کے بارے میں ان کے مابین رشتہ تعلق ربط کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے استدلال، تجزیہ اور منطق کا استعمال کرتے ہیں، جس کے سبب تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 6 ہے تربیت۔ مناسب نصیحت اور تربیت کے ذریعے منصوبائی طریقہ کار، مسائل کے حل کرنے کا طریقہ کار، تجرباتی طریقہ کار یعنی کہ گائیڈڈ میٹا کوگنیشن، گائیڈڈ انکوائری وغیرہ کے ذریعے تصورات کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے عمومیت۔ عمومیت سے کیا مراد ہے؟ تو عمومیت آسمان پر پرواز کرنے والوں کو پرندے کہتے ہیں۔ آسمان پر پرواز کرنے والوں کو پرندے کہنا، چمگادڑ پرندہ نہیں ہے پھر بھی وہ پرواز کر سکتا ہے اور وہ دودھ پلانے والا ایک جانور ہے وغیرہ جیسے نکات سے واقف ہوں گے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عمومیت میں چند رعایتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 8 ہے غیر مجرد طریقے میں کسی شے یا کسی واقعے سے تعلق رکھنے والی معلومات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ مثلاً ہاتھی کو دیکھ کر اس کے دانت، سونڈ، کان کو بہت بڑے بتاتے ہوئے اور پیروں کا ستونوں سے موازنہ کرتے ہوئے آنکھوں کو بہت چھوٹے بتاتے ہوئے امتیاز کرنے کو غیر مجرد تصور کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے تصورات کی نشوونما میں ذہانتی پختگی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو تصورات ہوتے ہیں اس کے ڈیولپمنٹ میں، اس کی جو تو نشوونما میں ذہنی جو پختگی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کمزور حسی اعضاء والے مناسب تصورات قائم نہیں کر سکتے، اسی طرح مجرد احساسات کے ذریعے بھی تصورات قائم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تصورات کی نشوونما میں اساتذہ کا کردار یعنی کہ رول آف ٹیچرز ان کنسیپشن۔ تو سب سے پہلے یہاں پر کہ تصورات واضح اور بچوں کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ مثالیں دیتے ہوئے تصورات کا فہم دیا جائے، یعنی کہ بچوں کے ذہن میں جو ہے تو تصورات قائم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہیں خصوصاً سائنس کی تدریس کے دوران، جو سائنس کی تدریس ہے، سائنس جب پڑھاتے ہیں تو اس کے دوران عام اصولوں کی شناخت کرتے ہوئے مناسب تصورات کی فراہمی میں بچوں کی مدد کریں۔ وقتاً فوقتاً بچوں کی جانب سے سیکھے گئے تصورات کی جانچ کی جانی چاہیے، یعنی کہ وقتاً فوقتاً جو بچے سیکھ رہے ہیں تو ان کے سیکھے گئے تصورات، کنسیپٹس کی جانچ کرنا معلم کے لیے ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے کہ اکتساب کو مؤثر بنانے کے لیے مناسب، سہل اور آسان زبان استعمال کی جائے اور خوشگوار گفتگو کی جائے۔ بچوں سے جو تو مناسب انداز میں جو تو بات چیت کرنا چاہیے، نہ کہ آفیشیل لینگویج میں جو تو اس سے بات چیت کرنا چاہیے۔ یعنی کہ بچے جب اسکول میں آتے ہیں تو بہت ساری جو تو زبان ان کی جو تو عام زبان ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جو تو ان کو اگر سمجھایا جائے تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اکتساب کو مؤثر بنانے کے لیے آسان زبان جو استعمال کی جائے، خوشگوار گفتگو جو تو ان سے کی جائے، نہ کہ جو تو ان کو ڈانٹا جائے۔ نیکسٹ ہے کہ مضامین کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کو مناسب تصورات کی مدد سے موازنہ کرتے ہوئے سمجھایا جائے۔ جو مضمون ہے اس کے درمیان جو ریلیشن سے پائے جانے والا جو تعلق ہے تو اس کے مطابق تصور کی مدد سے جو ہے تو موازنہ کرتے ہوئے سمجھایا جائے۔ نیکسٹ ہے راست تجربات کے ذریعے بچوں میں عمومیت کے تصور کو فروغ دیا جائے۔ اس کے بعد ہے کہ غیر مجرد تصورات کو واضح انداز میں سمجھنے کی قوت پیدا کی جائے۔ اس طریقے سے جو ہے تو ان کو مثالیں دینا چاہیے تاکہ طلبہ جو ہے تو بآسانی جو ہے تو سمجھ جائے۔ اس کے بعد مختلف مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ طلبہ کے اندر جو ہے تو مسائل کو سمجھنے کی بھی جو ہے تو صلاحیت پیدا کی جائے۔ بچوں کو فہم و شعور کی بنیاد پر فیصلے لینے کے قابل تیار کیا جائے اور مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ اس کے بعد ہے کہ سماجی اور اخلاقی اقدار کو سمجھنے کے موقع فراہم کیے جائے۔ نیکسٹ ہے کہ آسان انداز میں تدریس کی جائے، معلومات واضح انداز میں منتقل کیے جائے۔ اس کے بعد ہے کہ مضامین کے تصورات کو مشکل نہ بناتے ہوئے بلکہ آسان طریقے سے تصورات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ مثلاً مربع اور مستطیل، یہ جو تو میتھس کے کنسیپٹس ہیں، تو مربع اور مستطیل کے تصور پیش کرتے ہوئے مختلف 4 ضلعی اشکال کا جو تو وضاحت کی جائے۔ اس کے بعد ہے کہ طلبہ کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے۔ ان کی جو شک و شبہ ہے، جو کوشچن، جو کنسیپٹ جو تو ان کے ذہن میں بن رہے، جو سوالات آ رہے، تو ان سے بار بار اس طریقے سے پوچھا جائے کہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہیں۔ اگر نہیں سمجھائے تو آپ جو ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے سوال کر سکتے ہو کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آئے، اس طریقے سے۔ نیکسٹ ہے کہ ماخوذیت کو ترتیب وار سمجھنا،
उसके बाद है मिसालों के ज़रिए बच्चों में पाए जाने वाले साबिक़ा तसव्वुरात को तक़वियत और वुसअत दी जाए। साबिक़ा तसव्वुरात को नए तसव्वुरात से जोड़ाते हुए तदरीस की जाए। जो प्रीवियस नॉलेज है तलबा का उसके अकॉर्डिंग जो है तो सबक पढ़ाया जाए और माहौल से कनेक्टेड जो है तो उनको मिसालें दी जाए ताकि वो जल्दी से समझ जाए। नेक्स्ट है कि बच्चों में पैदा होने वाले तसव्वुरात को उनके ज़रिए ही वजाहत करवाए जाए और तज्ज़िया करवाया जाए। बच्चे जो सबक को जिस तरीके से जो है तो समझे हैं तो उनके ऑन लैंग्वेज में तो उनसे जो है तो सबक की तसव्वुरात को वाज़ेह की जाए, उसकी वज़ाहत जो है तो उनसे करवाए जाए और कितना जो है तो उनको समझ में आए इसका तज्ज़िया किया जाए। इन नुकात के अलावा असातिज़ा को चाहिए कि वो अपने मख़सूस अंदाज़ में तदरीस करते हुए बच्चों में नए नए तसव्वुरात फ़रोग़ दिए जाए। तसव्वुरात को जो है तो फ़रोग़ देना ये उस्ताद का काम है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जो है तसव्वुरात से रिलेटेड जो है तो चीज़ें देखी है, वक़ूफ़ी ज़ुमरे से ताल्लुक़ जो है तो हम देख रहे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे सोचना यानी कि थिंकिंग। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी महा टीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट दिसंबर के लिए जो है तो तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।